बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी वतन पार्टी की मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आशफ नूर साहब, कौमी वतन पार्टी के सूबाई वाइस चेयरमैन सैयद फयाज निशार साहब, कौमी वतन पार्टी के सूबाई वाइस चेयरमैन साबिका MPA डॉक्टर फायदा रशीद साहिबा, कौमी वतन पार्टी के सीनियर नायब वाइस चेयरमैन तारिक खान साहब, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर फारूक अफजल साहब, पेशावर सिटी डिस्ट्रिक्ट के सदर चेयरमैन शकील वहीदुल्लाह साहब, सिटी डिस्ट्रिक्ट पेशावर की ख़वातीन की चेयरपर्सन साहिबा बुखारी साहिबा, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तानिया गुल साहिबा और मेरे पेशावर के ख़वातीन, बहनों, बेटियों, मैं आज आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप इस ठंडे मौसम में जहाँ पर आकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की, इसके बावजूद कि आजकल हालात बहुत साजगार नहीं, इक़्तिसादी तौर पर आप लोग आज अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। मैं आपका दिल के अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन मुंतज़मीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया, और ये एक पहला कदम है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि साहिबा बुखारी साहिबा ने, मंजूर साहब ने और डॉक्टर फौजिया फयाज साहिबा ने जो मेहनत की बशमूल फैज़ निशार साहब के, ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं उनका बेहद मशहूर काविशों को सराहता हूँ। साथ ही साथ सिटी चेयरमैन जो हैं वो एक मुखलिस शख्स हैं, उनकी काविशों से भी, और जब से आए हैं तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी काविशों को भी मैं सराहता हूँ। सबसे पहले मैं पेशावर शहर का एहसानमंद हूँ, बहुत सी वजूहात की बुना पर। पेशावर शहर ने हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद को यहाँ से कामयाब कराया। कयूम खान के मुकाबले में बहुत बड़ी कामयाबी थी पेशावर शहर के लिए। हयात मोहम्मद खान शेरपो शहीद की कामयाबी यहाँ से एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पहली कामयाबी थी। और उसके बाद 1988 में इसी शहर ने मुझे कामयाब किया यहाँ से, और बड़े भारी अक्सरियत से कामयाब किया। ये एहसान मैं शहर का कभी नहीं भूल सकता। और इसमें खुसूसन ख़वातीन का एक बड़ा अहम किरदार था। ख़वातीन ने वहाँ उस वक्त की बहनों, बेटियों ने, माँओं ने मिल के दिन रात मेहनत की और पेशावर शहर में एक हंगामा मचा दिया था। और ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं उसका आप के बड़ों का भी एहसानमंद हूँ, आपका भी एहसानमंद हूँ कि जिस तरीके से आपने ये कामयाब किया।
گھر میں بھی اور ملک کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ سیاست ہے، جو بھی ہے، اس میں بھی ایک اہم کردار ہے۔ یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس صوبے میں ووٹوں کے لحاظ سے خواتین کے ووٹ مردوں سے زیادہ ہیں اس صوبے میں۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی خواتین کے ووٹ جو ہیں مردوں سے زیادہ ہیں، بنسبت وہ دو صوبے جو کہ ترقی یافتہ ہیں، پنجاب اور سندھ، وہاں پر مردوں کے ووٹ زیادہ ہیں، خواتین کے کم ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ سبقت لے گئے ہیں، اور یہ ووٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں استعمال کریں۔ آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے سب سے پہلے، کیونکہ پشاور شہر ہمارے لیے بڑا اہم ہے، جو پشاور شہر سے کامیاب ہوتا ہے، جو پارٹی بھی، وہ اس کے اثرات پورے صوبے میں، پورے پاکستان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صحرا ہے، یہ قومی وطن پارٹی کے سر پہ ہو، اور فیاض علی شاہ صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ جو کچھ جوش و خروش میں دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ ایک سیٹ نہیں، بہت سے سیٹ ہم پشاور شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہیں۔ یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہوگی۔ آج کے اس محفل میں ہمارے اقلیتی بہنیں بھی موجود ہیں، کرسچن کمیونٹی کے، ہندو کمیونٹی کے، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس میں اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی جو مشکلات، ان کے مسائل ہوں گے، وہ بھی ہم حل کریں گے۔ ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ہم اسی طریقے سے خیال رکھیں گے، اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہوئے۔ حقیقتوں کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ جو مہنگائی آج ملک میں ہے، اس سے ہر ایک شخص پریشان ہے، اور خاص کر خواتین۔ آپ بچوں کو بھیجتے ہو، کسی بچے کو بھیجتے ہوں گے کہ جاؤ نان بھائی سے روٹی لے کے آؤ، پیسے دیتے ہیں کہ چلیں 20 روپے کے حساب سے، وہ ادھر جاتا ہے تو واپس آتا ہے کہ جی روٹی تو 30 روپے کی ہو گئی ہے۔ آٹا 3000 سے تجاوز کر دیا تھوڑی۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خاص کر بڑی مشکلات کا وہ ہے۔ گیس نہیں ہے، گیس کی شدت سے محسوس کر رہے ہیں سب کچھ۔ یہ چیزیں ایک طرف حقیقت ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی تو اب ہے، لیکن اس کی شروعات کب ہوئی؟ آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف والوں نے دھرنا کیا کہ جی مہنگائی کے خلاف۔ آپ لوگ اگر تحریک انصاف والے سامنے آتے ہیں کہ جی بڑی مہنگائی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس مہنگائی کی شروعات کس نے کی، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ بات ہے کہ بنیاد انہوں نے رکھی، انہوں نے معاہدہ توڑا، IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا، جس کی وجہ سے اب اس کی پریشانی ہم سب پہ ہے۔ تو اس لیے مہنگائی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا، وفاقی حکومت سے بھی، کہ اس کا کوئی حل بتائیں، قوم کے سامنے صحیح وہ اعداد و شمار بتائیں کہ کیا کس طریقے سے اس کو مہنگائی کو آپ ختم کریں گے، اس کا کوئی راستہ بتائیں۔ یہ نہیں کہ روزانہ ایک ایسے
تصویر پیش کریں کہ جی مہنگائی ہے اور ہم کو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ وہ، اس کی ایک تصویر اگر اور قوم نے برداشت کرنا ہے تو بتا دیں کہ کتنا اور برداشت کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومت، ان کے جو فرائض ہیں، زیادہ فرائض ان کے ہیں. اگر کوئی آٹا ذخیرہ اس کا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. فلور ملوں سے آٹا جو آتا ہے اس کا اگر وہ راستے میں غائب ہو جائے تو یہ صوبائی حکومت کا کام ہے. صوبائی حکومت اور خاص کر ہمارے عمران خان صاحب جو اس ملک کے تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، وہ تو ملبہ سارا کسی اور پہ ڈالتا ہے. جو بھی بات ہوتی ہے کہتا ہے میں اس میں قصور ہوا نہیں، فلانا قصور ہوا. تو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. ہم نے اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو جو مشکلات ہیں اس سے نکالنا ہے، نجات دلانا ہے. اور اس کے لیے ہم سب نے تگ و دو کرنی ہے. اس میں سیاست کم از کم معیشت پہ، لوگوں کے روزی پہ، لوگوں کے روزانہ جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے، بچوں کے لیے، اس پہ سیاست چھوڑ دیں. یہ ملک کے لیے بہتری ہے کہ اس کے اوپر سیاست چھوڑیں. ملک جب ان مشکلات سے نکلے گا تو اس کے بعد ٹھیک ہے، سیاست سب کا حق بنتا ہے. لیکن سیاست کی بھی کچھ حدود ہیں. یہ گالی گلوچ والی سیاست جو ہے، یہ میرا خیال ہے معاشرے میں اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں. جو گالی گلوچ کے سیاست آج کل ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے 1988 میں جب آپ لوگوں نے مجھے کامیابی دی تھی غلام بلور کے خلاف، تو اس کے دوسرے دن، آج الیکشن ہوا، اس کے دوسرے دن میں غلام بلور صاحب کے گھر گیا اور ان کو کہا کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دے. یہ سیاست ہوتی ہے. ایک دوسرے کا جو وہ ہے نقطہ نظر، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے حد تک بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ملک میں سیاسی افراتفری ختم ہوگی تو معیشت کی بہتری کی طرف جائے گی اور لوگ کو ذرا آسانی ہوگی. ایک طرف معیشت اور دوسری طرف یہ جو آج کل خاص کر ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی اور یہ افراتفری، بدخ خوری اور جو لوگوں سے خاص کر خواتین سے پرس چھیننا، یہ سب چیزیں یہ جو ہیں، یہ اس معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے. اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور صوبائی حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ دہشت گردی اور جو خوف و ہراس ہے، اس سے بھی معیشت خراب ہوتی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا ایک طریقہ نکالنا ہے. اور جب عوام اکٹھے ہوں گے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم اس صوبے میں امن چاہتے ہیں، ہم پشاور شہر میں امن چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی امن آئے گی. اور یہ اس میں آپ لوگوں کا کردار ہے. اسی طریقے سے گیس کی تکلیف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے بڑی مشکل کا وقت ہے، کیونکہ صبح ناشتہ بنانا، بچوں کے لیے اسکول جاتے ہیں، ناشتہ نہ ہو، بغیر ناشتے کے اسکول بچوں کو بھیجنا، یہ بھی بہت پریشان کن ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پشاور شہر میں سب سے پہلے جب گیس آئی تو حیات مغل خان شیر کو شہید نے اس پشاور شہر کو گیس دیا اور اس صوبے میں سب سے پہلے پشاور شہر کو حیات مغل خان شیر کو. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو
مسئلے ہیں اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں. ابھی مہنگائی کے خلاف، گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف، سردی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ساتھ ہی ساتھ خواتین کی حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے. یہ کتنی پریشان کن بات ہے کہ افغانستان میں بچوں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے، پابندی لگا دی ہے. اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہر قسم کی سہولت ہم انشاءاللہ میسر کریں گے. اور اس شہر کو، جو ایک بڑا اہم شہر ہے، تاریخی شہر ہے، سب سے پرانا شہر ہے، اس کو آباد اور ودان کریں گے. اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ پڑھ کے اس شہر کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. اسی طریقے سے بہت اہم بات ہے، بچیاں جب تعلیم ان کو وہ حاصل کرتی ہیں تو وہ ان کی توقع ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر ان کو روزگار ملے. عمران خان نے تو کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں میں دوں گا. اس کے وقت میں لوگ 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. ایسے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں اس صوبے میں کہ بچیوں کو نوکریاں ملے اور مردوں کے شانہ بشانہ وہ اپنے کردار ادا کریں. ابھی دیکھیں سعودی عرب کا معاشرہ کتنا بڑا ایک کلوز معاشرہ تھا. وہاں پر بھی خواتین کو اب نوکریاں ملی ہیں اور جہاز بھی چلا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی ہیں، ہر ایک جگہ خواتین کو نوکریاں ملی ہیں. تو یہ ایک اچھا قدم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خواتین کا برابر کے حصے ہر ایک چیز میں، جو بھی پوسٹ ہو اس میں خواتین کا برابر کا حصہ ہو. اور جیسے ووٹ بھی آپ کے زیادہ ہیں، تعداد بھی 52% جو خواتین ہیں اس ملک میں، اگر ان کو آپ نوکریاں نہیں دیں گے تو 52% لوگوں کو آپ محروم کر رہے ہیں. یہ محرومیت ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں شاہ صاحب کا کہ اس جو انہوں نے ایک پہل کی ہے کہ ہر ایک گلی میں میری گلی میری ذمہ داری کا جو پروگرام شروع کیا ہے، میں اس کو سراہتا ہوں. یہ ہر ایک گلی کو خوبصورت بنانا اور اس میں پھول لگانا، یہ شاہ صاحب کا ایک انیشیٹو ہے. انہوں نے ایک پہل کی ہے اس میں، اور ہم اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. جو ہم پہ وہ کریں استعمال ڈالیں، ہم اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اسی طریقے سے جو باقی یہاں یہ سول ڈیفنس کی بھی یہاں کے سربراہ ہیں اور اس میں بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے ان لوگوں کو جو اب تک ممبر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کیا، صرف باتیں، ہم باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم عملی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ عملی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. یہ ہمارا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ عملی طور پر ہم آپ کے لیے کیا کریں. اور یہ اس کو ہم نے آگے جا کے اس کے لیے ایک مستقبل کا ایک نقشہ بنانا ہے کہ کس طریقے سے ہم پشاور شہر کے لوگوں کو اور خاص کر خواتین کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ سمجھیں کہ جیسے آپ پشاور شہر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اس سے محبت ہے آپ کو، اسی طریقے سے مجھے اور میرے خاندان کو بھی
پشاور شہر سے جو محبت ہے اور جو لگاؤ ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا شہر ہے، اور میں بھی آپ کا اس شہر کا باشندہ ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتا رہوں گا۔ میں آخر میں جو ہمارے عہدیدار ہیں جنہوں نے آج حلف کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، ساتھ ہی ساتھ سٹی ڈسٹرکٹ کی تنظیم میں بھی خواتین اپنا برابر کا حصہ ڈالے گی، وہاں پر بھی ان کی انشاءاللہ تعالی نمائندگی ہوگی، اور شکیل بھائی دلہ صاحب ایک بڑے مخلص کارکن ہیں، ایک بڑے نفیس انسان ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس سٹی کو جس طریقے سے آج خواتین کی ہم نے میٹنگ کی، اسی طریقے سے ابھی ہم نے نوجوانوں کی بھی میٹنگ کرنی ہے، اور جو طبقے ہیں ان کی بھی، جو تاجر ہیں برادری ہیں ان کی بھی میٹنگ کرنی ہے، تاکہ ہم ہر ایک طبقے کو اپنے ساتھ ملا سکیں۔ یہی ہمارا وہ ہے، اور اس دفعہ آپ آزما کے دیکھ لیں قومی وطن پارٹی کو، قومی وطن پارٹی کی نمائندے کو، ہمارے نمائندے سفارشی نہیں ہوں گے، یہ اپنی اہلیت کے اس کے بنیاد پر آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو حق کے سامنے دے جائیں گے۔ ابھی وہ صاحب نے ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں، ایم پی اے بھی نہیں ہے، ایم این اے بھی نہیں ہے، لیکن بھی آپ کے ساتھ وہ دن رات لگے رہیں۔ جب وہ ایم پی اے بنیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ کیا ان کی کس طریقے سے وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شہر میں مختلف جگہوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ آ کے مختلف جگہوں میں جلسے اور پروگراموں میں شریک ہوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس شہر کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر صاحبہ فیض رشید صاحبہ خود خواتین کی سربراہ بھی ہیں، اور وہ ہری پور میں بھی انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ خواتین کی ایک بہت بڑا جلسہ وہ کریں گے۔ تانیہ گل صاحبہ وکیل بھی ہیں اور ایک ایکٹیو ورکر ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گی۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اسی گھر کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور ہم نے اس عہد کے ساتھ کہ ہم نے اس شہر میں امن قائم کرنا ہے، ہم نے اس شہر کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنا ہے، ہم نے اس شہر کو خوبصورت بنانا ہے، ہم نے اس شہر کے لوگوں کو، باشیوں کو روزگار میسر کرنا ہے، مرد خواتین دونوں کو، اور ہم نے اس شہر کو ایسے اوپر اٹھانا ہے کہ پورے پاکستان میں